खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें खुदा ने हमें फिर मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें। और आज जो मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला तलावत किया गया है, वो है अब्दिया का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 10वीं आयत से 21वीं आयत तक। तो पिछली दफ़ा जो हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा था, मैं चंद एक बातें दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि हम पिछली बातों को भी याद रखें। पिछली दफ़ा का जो हवाला था वो अब्दिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक था। और इसके हमने कुछ हिस्से किए थे, जिनमें से पहला हिस्सा था अदूम का गुरूर तोड़ा जाएगा। तो हमने ये सीखा था कि इंसान का गुरूर जो है वो इंसान को पस्त करता है। मैंने दानियल की किताब से एक रेफरेंस दिया था, आपको याद होगा, दानियल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 37वीं आयत, जिसमें बयान किया गया था कि अब मैं नबूकतनज़र बादशाह आसमान के खुदा की तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। तो इंसान की जिल्लत की वजह इंसान का गुरूर है, और अदूम का गुरूर तोड़ा जाएगा, ये था हमारा टॉपिक। दूसरा था अदूम की बर्बादी, और फिर उसके बाद था मुकम्मल तौर पर लुट जाना, अदूम के अतहादियों की गरदारी, और उसके बाद अदूम के लीडरों की हलाकत। इन बातों पर हमने गौर किया था। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे अदूम के ज़वाल के असबाब। मैंने बताया था कि अदूम का क्या मतलब है, किसी को याद है? अदूम का क्या मतलब है? हाँ जी, एसाऊ। अदूम का दूसरा नाम एसाऊ है। और आज हम सीखेंगे अदूम के ज़वाल के असबाब। आपने बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला तलावत किया गया है, अगर इसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें तो इन तीनों आयात में अदूम के ज़वाल के सबब बयान किए गए हैं। कौन कौन सी आयतें? जो बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं वो ये बातें नोट कर सकते हैं। अब्दिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं और 13वीं आयत, जिसमें अदूम के ज़वाल यानी बर्बादी का सबब लिखा है। क्योंकि जब भी कोई शख्स बर्बाद होता है, जब भी कोई शख्स ज़वाल का शिकार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और उसकी वजह पहले नंबर पर यह है कि जब गैर कौमों ने यरूशलेम पर हमला किया था तो अदूम के लोगों ने शादमानी की। शादमानी का क्या मतलब? खुश हुए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में भी इसी तरह होता है कि जब किसी की हलाकत होती है, जब कोई शख्स बर्बाद होता है, जब किसी शख्स को बुखार चढ़ जाता है या कोई उस पर वबा आ जाती है या उसका किसी तरह से कोई नुकसान होता है, तो हम खुश होते हैं। और अदूम की बर्बादी की पहली वजह क्या थी कि जब यरूशलेम पर हमला हुआ था तो वो लोग क्या करते थे? वो शादमान हुए, वो खुश हुए। दूसरा सबब जो उसका था वो ये था कि उन्होंने लाफजानी की। लाफजानी का मतलब है गलत बातें बयान की, उनको ताने दिए। अगर कोई शख्स मुसीबत में है तो उसको हौसला देना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए, ताकि वो शख्स खुदावंद में दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन हमारे मुआशरे का दस्तूर बिल्कुल उलट है, और लोगों ने क्या की? वहाँ पर लाफजानी की। तीसरे नंबर पर जब यरूशलेम पर हमला हुआ तो अदूमियों ने क्या किया कि शहर में लूटने वालों के साथ मिल गए। क्या किया उन्होंने? कि शहर को लूटने वालों की मदद की। जो लोग यरूशलेम शहर को लूट रहे थे, अदूमियों ने आकर उनकी मदद की। अदूमी मैंने आपको बताया कि किसको कहा जाता है? एसाऊ को।
اسعود اور یعقوب دونوں بھائی تھے اور ان کے باپ کا نام اسحاق تھا۔ اب دونوں سکے بھائی ہیں لیکن اپنے بھائی کے لٹنے پر مخالفوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جب وہ لٹ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر خوش ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جنہوں نے غلطی کی وہ یہ انہوں نے غلطی کی کہ جو لوٹ رہے تھے ان کی مدد کی۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے جو کیا وہ لفظانی کی، ان کے خلاف بری باتیں کی۔ اور چوتھے نمبر پر جان بچا کر بھاگنے والے یہودیوں کو قتل کیا۔ جان بچا کر، مثال کے طور پر جب بھی کسی شہر پر یا گھر پر یا کسی گاؤں پر حملہ ہوتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لوگ گھر چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ اس وقت جو یہودی تھے یہ بھی اپنی اپنی جانیں بچا کر بھاگ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو قتل کیا۔ اور جو بچ گئے ان کو پکڑ کر، پانچواں پوائنٹ ہے کہ جو باقی ماندہ بچ گئے ان کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کیا۔ بائبل مقدس میں جب ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں تو امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خداوند شریر کو سزا دیتا ہے تو اس پر نہ ہنسنا، ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پر سے اٹھ جائے۔ ہمارے معاشرہ میں یہ دستور ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں یہ دستور ہے کہ جب مثال کے طور پر والدین کسی بچے کو ایک کو سزا دیتے ہیں تو دوسرے بہن بھائی بڑے خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ بچوں میں بھی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے اور یہ بڑوں میں بھی بات پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے ہماری مخالفت ہے اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ چنگا اچھا ہے، مینوں میں نے چنگا ستایا سی، ہن تے قابو آیا کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی مخالف ہے اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، کوئی اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کوئی سیکیورٹی ایجنسی کے ادارے اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں، تو بھی اگر ہماری مخالفت ہے تو ہم اپنی مخالفت کی بنا پر اس پر غلط الزام لگا دیں گے۔ ادومیوں نے بھی یہی کیا تھا اور آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی دستور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بائبل مقدس کا جو تفسیری مطالعہ کا طریقہ ہے، پہلے نمبر پر ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ اس کے اصل سامعین کون تھے۔ کلام خدا کا تھا، بیان کرنے والا عبدیہ نبی تھا، اور اصل سامعین کون تھے؟ اسحاق کی نسل، مرد خدا اسحاق کی نسل جو تھے وہ اصل سامعین تھے۔ اور اس کے بعد آج ہم اپنے لیے اس میں سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو سزا دی جاتی ہے تو اس پر خوشی نہیں کرنی۔ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو اس پر خوشی نہیں کرنی، اور جب کوئی شخص مصیبت میں ہے تو اس پر لافزانی نہیں کرنی، اور اگر کوئی شخص ہمارا مخالف ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے تو لوٹنے والوں یعنی مخالفوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ اپنے ہمسایہ کی مدد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو جان بچا کر بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر مارنا نہیں، اور جو بچ نکلتے ہیں ان کو پکڑ کر مخالفوں کے حوالے نہیں کرنا۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو جس طرح ادوم کی بربادی ہوئی تھی، پچھلی دفعہ میں نے وضاحت کی تھی کہ ادوم کی بربادی کیا ہوئی تھی۔ ادوم کو لوٹا گیا تھا، اس کے پوشیدہ خزانوں کی تلاش کی گئی تھی۔ جب بھی کوئی شخص لوٹنے کے لیے آتا ہے تو جو اوپر سے مال اس کو نظر آتا ہے لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ادوم کو جب لوٹا گیا تو اس وقت اس کو اچھی طرح اس کے مال کی چھان بین کی گئی اور گھر میں کچھ بھی باقی نہ چھوڑا گیا، سب کچھ ادومیوں کا لوٹ کر لے گئے، کیونکہ پہلا جو اس میں گناہ تھا وہ گھمنڈ کا گناہ تھا، غرور کا گناہ تھا، اور دوسرا جو اس کا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے مخالفوں کی مدد کی، مخالفوں کے ساتھ مل گیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم خدا کی چنیدہ قوم ہے، اور خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا
اس کو کہا تھا کہ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھے مبارک ہوں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تیری نسل پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ یہ خدا کا قول ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں۔ اور جب بنی اسرائیل مصیبت میں تھے تو جن جن لوگوں نے بنی اسرائیل کی مصیبت میں ان کی مدد کی، خدا نے ان کو برکت بخشی۔ اور ایک اور قوم بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر کنعان کو جا رہے تھے تو رستہ میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں، تو خدا نے ان سے بدلہ لیا۔ آپ کو پتا کہ جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ مقرر ہوا تھا، ساؤل بادشاہ، خدا نے اس کو کہا کہ جا اور جا کر کن کو مار؟ گناہ گار امالیکیوں کو مار۔ اس کا سبب کیا تھا گناہ گار امالیکیوں کا؟ کہ گناہ گار امالیکیوں نے جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کہاں جا رہے تھے؟ کنعان کو جا رہے تھے، تو اس وقت بجائے کہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو دکھ دیا۔ اور خدا نے ساؤل بادشاہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ تو تلوار لے اور امالیکیوں کے جانوروں کو، شیر خوار بچوں کو، ان کی بیویوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو اور تمام مردوں کو قتل کر دے، ایک بھی زندہ باقی نہ چھوڑنا۔ جو خدا کی قوم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے خدا اس کو تیس نیس کر دیتا ہے۔ اور ادومیوں نے کیا کیا کہ جو یہودی تھے ان کے خلاف اکٹھے ہوئے، اور جو ان کے اتحادی تھے، ادومیوں کے جو اتحادی تھے، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ادومیوں کے اتحادی تھے، یعنی جنہوں نے برائی میں ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، خدا نے ان کو بھی اتحاد کو توڑ دیا۔ کوئی بھی شخص خدا کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے خدا کے ڈر اور خدا کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کرنا ہی سب سے بہتر بات ہے۔ اس کے بعد آپ بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں عبدیہ کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ کیونکہ جس طرح تو نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی، ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ پینے کا جو مفہوم ہے بائبل مقدس میں، اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، پینے کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ آپ میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے نکالیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 25واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ہم پینے کے مقصد کو سمجھیں گے کہ خدا نے کیوں کہا ہے کہ جس طرح تو نے پیا اسی طرح سب قومیں پئیں گی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 25واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا۔ خدا یرمیہ کو کیا کہتا ہے؟ یرمیہ نبی کو کہ غضب کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس پیالہ کو مجھ سے لے لے اور جا کر ان قوموں کو پلا دے، وہ پئیں اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرہ کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکاری اور لعنت کا باعث ٹھہرے جیسا اب ہے۔ پینے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم نے دوسروں کے ساتھ سلوک کیا ہے اسی طرح تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس طرح تم نے پیا اسی طرح تمہیں پلایا جائے گا، اور ان کو خدا آگے چل کر آخری آیات میں بتاتا ہے کہ جس طرح بھوسا جس کو آگ لگتی ہے تو وہ سلگ جاتا ہے، اسی طرح تجھ میں سے میں آگ نکالوں گا اور تجھے جلا دے گی اور تو بھسم ہو جائے گا۔
اور تو جائے عبرت ہوگا اور تیرا نام و نشان دنیا پر سے مٹ جائے گا۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے کیوں پست حالی کا شکار ہے کہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے تو ہم غرور کا شکار ہوتے ہیں، ہم اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے بائبل منع کرتی ہے، ہم ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں جس طرح ادومیوں نے کیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو لازم ہے کہ ہم بڑے ہوشیاری اور بیداری کا مظاہرہ کریں اور عبدیہ نبی کی کتاب کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے ان ساری باتوں کو یاد رکھیں کہ عبدیہ نبی کی کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے، پہلے نمبر پر ادوم کا غرور توڑا جائے گا، اور غرور کا سبب جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ادوم کے غرور کا سبب کیا تھا کہ وہ اس کے مخالفوں کے ساتھ مل گیا اور اس نے مخالفوں کی مدد کی، اور پھر خدا نے ادوم کی بربادی کا منصوبہ بنایا اور خدا نے مخالفوں کو بھیجا اور مخالفوں نے اسے لوٹ لیا اور کچھ بھی اس کا باقی نہ چھوڑا، اور ادوم کے اتحادیوں کی جنہوں نے بدی میں برائی میں ادوم کے ساتھ اتحاد کیا تھا، خدا نے ان کے اتحاد کو توڑ دیا اور ادوم کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا۔ کسی ملک کی سب سے بڑی بربادی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی سبب سے خدا نے ان کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا اور جائے عبرت بنا دیا، اور اسی سبب سے ادوم پر خدا کا قہر اور غضب نازل ہوا اور اسرائیل اور یہودا کی خدا نے بحالی کی، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنی چنی ہوئی قوم کو رد نہیں کرتا۔ بے شک گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر خدا سزا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو سزا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم ان کو سزا ہی دیتے رہتے ہیں، اور سزا دینا بھی ہماری محبت کی علامت ہوتی ہے، اور خدا جب اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو سزا دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی کسی کو سزا دی جائے تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، اس کا تمسخرہ نہیں اڑانا چاہیے، اور مخالفوں کے ساتھ مل کر لافزانی نہیں کرنی چاہیے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔